प्यारे दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ मौसम में गर्मी के फलों का भी आगाज़ हो गया है, जिनमें एक अहम फल तरबूज़ है। हर कोई रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त तरबूज़ खाना पसंद करता है। ये गर्म मौसम में अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। आज हम आपको तरबूज़ के चंद हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बताएंगे, जिनसे शायद आप वाकिफ़ ना हो, और साथ में इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी पेश करेंगे। तरबूज के फ़वाइद जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सकें। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते चले कि तरबूज एक नहायत मुफीद फल है, जिसकी कुदरती हिफाजत के लिए इसका छिलका काफ़ी मोटा रखा गया है, ताकि ये मौसम की सख्ती से महफूज रहे। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस हल्की सी ज़र्ब लगाई जाए तो अंदर से मध्यम सी गूंज पैदा होती है। तरबूज खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे हमेशा बाज़ार से पूरा ख़रीद कर लाएं और घर में काट कर इस्तेमाल करें। इस पर हल्का सा नमक छिड़क कर खाया जाए तो जल्दी हज़म होता है और कोई नुकसान नहीं देता। बेहतर यह है कि तरबूज खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक पानी या किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर की बीमारियों में भी तरबूज नहायत मुफीद साबित होता है। जिगर की गर्मी, जिगर के बढ़ जाने, खून के गाढ़ा होने और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल के लिए तरबूज का जूस बेहद मुफीद है। 250 लीटर तरबूज का जूस और 150 लीटर सिरका मिलाकर पिया जाए तो ये जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। इसी तरह जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और खून गाढ़ा हो गया हो, उनके लिए तरबूज बेहतरीन ग़िज़ा है। ये खून में रवानी पैदा करता है और दिल की धड़कन को एतदाल में रखता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 50 मिलीलीटर तरबूज के जूस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीना नहायत मुफीद है। तरबूज पेशाब आवर खासियत रखता है, जिसकी वजह से ये पेशाब की जलन और रुकावट को दूर करता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की सफाई में भी मदद देता है। गर्मी के बुखार, बेचैनी, दिल की धड़कन में इजाफे की सूरत में तरबूज का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। तरबूज के जूस में कुदरती ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, जो फौरी तवानाई फराहम करते हैं और जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं। जहाँ तरबूज के बेशुमार फ़वाइद हैं, वहीं उसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा खाने से मैदे पर बोझ पड़ सकता है और पेट में गैस हो सकता है, इसलिए हमेशा एतदाल के साथ खाएं। तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा खाने से बार बार पेशाब की हाजत हो सकती है, जिस्म के ज़रूरी मिनरल्स ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अगर इफ्तार में ज़्यादा तरबूज खा लिया जाए तो पेट भर जाने की वजह से मज़ीद ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने की जगह नहीं बचती, जो जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तरबूज खाने का बेहतरीन तरीका यह है, मुनासिब मिकदार में खाने के बाद कुछ वक्फा किया जाए ताकि ये हज़म हो सके। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, उसे चाहिए तरबूज खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करे। तरबूज खाने के बाद चाय पीना नुकसानदेह है, क्योंकि तरबूज एक ठंडी तासीर वाला फल है, जबकि चाय गर्म। दोनों का इम्तिजाज मैदे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और बदहज़मी का सबब बन सकता है। चाय में कैफ़ीन होती है, जो बाज़ औक़ात तरबूज के साथ मिलकर मैदे में जलन हो सकती है। चाय में मौजूद कैफ़ीन तरबूज में विटामिन सी और ऑक्सीडेंट के जज़्ब होने में रुकावट डाल सकते हैं। कुछ लोगों को तरबूज और चाय का इम्तिजाज लेने से मतली या बेचैनी महसूस हो सकती है, ख़ासतौर पर अगर चाय ज़्यादा गर्म हो। बेहतर क्या है? अगर आप चाय पीना चाहते हो तो बेहतर है कि तरबूज खाने के कम से कम 30 मिनट बाद चाय पी जाए, ताकि हाज़मे पर मनफी असरात ना पड़ें। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के बीज भी नहायत ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और दीगर ज़रूरी मादनियात पाए जाते हैं। इसलिए जब भी तरबूज खाएं, इसके बीज ज़ाया ना करें, बल्कि उन्हें भी खाने में शामिल करें। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ताल्लुक़ है तो आपने तरबूज को खजूर के साथ खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म, जबकि तरबूज का ठंडा होता है और दोनों को मिलाकर खाने से एतदाल पैदा होता है। इफ्तार के वक्त ज़्यादा पानी पीने के कुछ नुकसानात हो सकते हैं, जिनमें शामिल है कि ज़्यादा पानी पीने से मैदे में तेज़ाबियत कम हो सकती है, जिससे खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता। ज़्यादा पानी पीने से पेट भारी और फूला हुआ महसूस होता है। अचानक ज़्यादा पानी पीने से जिसमें सोडियम की मिकदार कम हो सकती है, जो कमज़ोरी और सर चकराने का सबब बन सकता है। ज़्यादा पानी फौरी तौर पर गुर्दों को फ़िल्टर करना पड़ता है, जिससे इन पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है। पानी की ज़्यादती से मैदा भर जाता है, जिससे सेहतबख्श खाने की जगह कम रह जाती है और ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है। इफ्तार के वक्त पानी एतदाल में पीना चाहिए, यानी 1 या 2 गिलास, और फिर वक्फे से मज़ीद पानी पीना बेहतर होता है। इसी तरह इफ्तार में तरबूज खाने के कुछ मुमकिन नुकसानात भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा मिकदार में खाया जाए। तरबूज में ज़्यादा पानी और फाइबर होता है, जो ज़्यादा खाने पर पेट में गैस या डायरिया का सबब भी बन सकता है।
اس میں قدرتی مٹھاس زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ مقدار میں کھانے سے خون میں شوگر لیول کو تیزی سے بڑھا سکتی ہے، خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ روزے کے بعد خالی معدہ ہوتا ہے اور فوراً تربوز کھانے سے کچھ لوگوں کو پیٹ میں ٹھنڈک یا درد محسوس ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے اور ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ دن میں 3 بار تمہارے گھر سائل آ جائے تو غربت ختم ہونے والی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے شکرقندی کھانا مفید ہے۔ سادہ پانی سے زیادہ نیم گرم پانی سے دوائی کھانے سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے وہ لوگ دال کھایا کریں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا لینے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ نہار منہ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو بھی پیش کرو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں آلو کاٹ کر ڈال دو۔ روزانہ سورہ قدر سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائے وہ کامیاب بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کبھی کالا نہ ہو، چمک جائے اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو منہ دھو لیں، جس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دیں، مکھی بالکل دکھائی نہیں دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کا دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فقرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توے کی کالک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گا۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہو وہ جان لیں گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی طور پر کمزوری ہے۔ LCD ٹی وی وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سر درد رہتا ہے تو پالک کی سبزی کبھی نہ کھاؤ، اس سے سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی بالکل کوشش مت کریں کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں برل رہ جاتی ہوں تو مچھلی کے ٹکڑے دیگچی میں ڈالتے وقت بیسن شامل کر دیں، مچھلی صحیح بنے گی اور لذیذ ہوگی۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو گے تو بخار اتر جائے گا۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی بلائی کھایا کرو، زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوگے۔ سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، شادی جلدی ہو جائے گی۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں بلکہ خود ہی خشک ہونے دیں ورنہ پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے ویسی عورت کنجوس طبیعت کی ہوتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں کے اوپر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، خطرہ اور کھانا۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک تسبیح یا حیّ یا قیوم کے پڑھنے سے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ لوکی معدے کی تیزابیت سے جان چھڑواتی ہے۔ شادی شدہ افراد بیر کھائیں پھر کمال دیکھیں کیونکہ بیر مفید ہوتا ہے۔ بچوں، بڑوں، عورتوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ بچوں پر مسلسل تنقید کرنے سے والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جائیں، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈال لینے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے۔
پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس ٹھیک ہوگی۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں، بادام پسے ہوئے لیں، اس کو دہی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور جھریوں پر لگا دیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے مفید ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھ جایا کرو، جلد چمکدار اور جلدی ٹائٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کر دو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ رات کو منہ میں پانی کے آنے کی شکایت رہتی ہے، امرود استعمال کرو۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاتھی ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے بیماری نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں 2 باتیں جنم دیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ کم پینے سے ہاتھ، پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ کو ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پی لیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دم یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا کر اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بھی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ہر ایک رات اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دو جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیاں جیسے مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کام کرنے سے بہت زیادہ بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ گاجر مثانے کی خرابی کم کرتی ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے قبل آدھا گلاس پانی پی جائے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہوتا ہے اور وزن کم ہونے لگے گا۔ ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔
غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب بھر دے ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ عمر زندگی بھر اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس جاتے ہوں تو روزانہ نیمبو کا رس پیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ سورہ رحمان کم از کم دن میں 3 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولس کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے رستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بری نظر آنے لگے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔